नाज़रीन, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे शाबेग सिंह की। ये जो शाबेग सिंह है, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों का हीरो था। इसने किस तरह से भारतीय आर्मी का मुकाबला किया और भारतीय आर्मी को नाकों चने चबवाए। शाबेग सिंह कौन था, ये आर्मी में किन किन पोस्ट पे कायम रहा, इसको कौन कौन से फौजी एजाज़ात मिले और फिर शाबेग की वफ़ात कब, कहाँ और कैसे हुई, और अब शाबेग के जो वारिसान हैं, जो इसकी औलाद हैं, वो कहाँ कहाँ मुकीम हैं। ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम इसमें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं सिख हीरो शाबेग सिंह को। सिखों के ये हीरो शाबेग सिंह 1925 को पंजाब में पैदा हुए और 1925 से लेके 6 जून 1984 तक इनका कैरियर है और 59 साल की उम्र इन्होंने पाई। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो शाबेग सिंह थे, इनका हुलिया कैसा था। ये जो शाबेग सिंह थे, इनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, साफ सुथरी पगड़ी पहनने वाले थे और 5 फुट 8 इंच इनका कद था। नाज़रीन, इनके बारे में जो सबसे अहम बात है, इंतहाई खूबसूरत एथलीट थे। 18 साल की उम्र में इन्होंने 100 मीटर की जो दौड़ थी, इसमें जो इंडियन नेशनल रिकॉर्ड था उसको इन्होंने इक्विवेलेंट किया था। इसके अलावा घुड़सवारी और तैराकी में भी बेमिसाल थे और हमेशा से फौज को ज्वाइन करने के ख्वाहिशमंद थे। नाज़रीन, ये जो शाबेग सिंह हैं, ये अप्रोक्सीमेटली भारत की तरफ से हर जंग में शामिल हुए। इन्होंने अपने फौजी कैरियर में इंडिया की जानिब से दूसरी जंग अजीम 1947 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला होने वाली जंग में और 1962 की इंडिया चीन जंग में, इसके अलावा 1965 और 1971 की पाक भारत जंग में भी इन्होंने शमूलियत की। 1942 में शाबेग सिंह को कमीशन मिला और इन्होंने बरतानवी फौज के साथ सिंगापुर और मलाया को आज़ाद भी करवाया। 1948 में इन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, जहां वो ब्रिगेडियर उस्मान के स्टाफ ऑफिसर थे। जब ब्रिगेडियर उस्मान लड़ाई में मारे गए तो ये उनसे सिर्फ 20 गज के फासले पर मौजूद थे। 1962 की जंग में ये तेजपुर मशरकी इंडिया का जो शहर है, ये वहाँ पे मौजूद थे और ये जो 1962 की जंग थी, ये चाइना के खिलाफ लड़ी गई और इस जंग में शाबेग सिंह जख्मी इंडियन फौजियों को मजदूरों की तरह अपने कंधे पर उठाकर तेजपुर हस्पताल ला रहे थे। 1965 की जंग में हाजी पीर के महाज पर थे। वो वाहिद अफसर थे जिन्हें बराह रास्त लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई और सन 1969 में वो नागालैंड की पोस्टिंग पर चले गए जब बांग्लादेश का तनाज़ा शुरू हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश का तनाज़ा शुरू हुआ तो इंडियन फौज के सरबराह सेम मानेक शाह ने इन्हें दिल्ली तलब किया। सेम मानेक शाह ने इन्हें मुक्ति बानी की ट्रेनिंग पे, तरबियत पे इनको अपॉइंट किया और ईस्टर्न कमांडर के सरबराह जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का ख्याल था कि मुक्ति बानी की तरबियत में शाबेग सिंह का बहुत बड़ा किरदार था। इस वक्त ये जो शाबेग सिंह हैं, वो रवायत पसंद सिख नहीं थे, लेकिन जब इनसे मुतालबा किया गया तो इन्होंने अपने बाल भी कटवा लिए। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि सिखों में बाल ना काटने की बड़ी अहमियत है। शाबेग सिंह के बेटे बरपाल सिंह बताते हैं, जब मेरे वालिद मुक्ति बानी को तरबियत दे रहे थे, हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ रहते हैं। जब हमने एक दिन उनसे पूछा फ़ोन पे कि आप कहाँ होते हैं, तो उन्होंने अपना पता बताया, मिस्टर बेग, हबीब टेलरिंग हाउस, अगरतला। ब्रिगेडियर शाबेग सिंह को वस्ती और मशरकी बांग्लादेश के इलाके डेल्टा सेक्टर में मुक्ति बाहिनी की तरबियत का इंचार्ज बनाया गया। इन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को तरबियत दी जिन्होंने पाकिस्तानी फौज को छोड़ दिया, जैसे कि मेजर जियाउर रहमान और मोहम्मद मुश्ताक, जो बाद में बांग्लादेश के सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बने। शाबेग सिंह की कोशिशों ने बांग्लादेश में जनवरी से अक्टूबर 1971 तक गोरिल्ला तहरीक को इस हद तक बढ़ाया
کہ لڑائی شروع ہوئی تو پاکستانی فوج مزاحمت کرنے کی قوت تقریباً کھو چکی تھی۔ ناظرین، 1971 کی جنگ کے بعد یہی جو شابیگ سنگھ ہیں، ان کو جبل پور میں پاکستانی فوجیوں کی جنگی قیدی کیمپ کا انچارج بنایا گیا۔ جنرل نیازی اور پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران کو اسی کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ ایک بار جب شابیگ سنگھ جنگی کیمپ کے قیدی کے پاس جا رہے تھے تو ان کے بیٹے برپپال سنگھ نے بھی ان کے ساتھ وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ برپپال سنگھ بتاتے ہیں، جب میں وہاں پہنچا تو پاکستانی فوج کے کئی اعلیٰ افسران وہاں پہ موجود تھے، جن میں میجر جنرل راؤ فرمان علی کمرے کے اندر آئے۔ آتے ہی انہوں نے میرے والد کی طرف دیکھا۔ نیازی نے ہنستے ہوئے کہا، پہچانا نہیں؟ فرمان علی نے کہا، نہیں، لیکن لگتا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ میرے والد نے اپنی پگڑی اتاری۔ آپ مسٹر بیگ ہیں؟ فرمان علی نے کہا۔ تو میرے والد نے کہا، آئی ایم جنرل شابیگ سنگھ۔ انہوں نے کہا، پھر میں نے فرمان علی سے پوچھا کہ آپ نے ان سے اس لہجے میں بات کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد کے سر پر 10 لاکھ روپے کا انعام تھا، زندہ یا مردہ۔ ناظرین، بریگیڈیئر شابیگ سنگھ کو بنگلہ دیش جنگ میں ان کی خدمات کے لیے حکومت ہند نے، جو حکومت ہند کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے پرم وششٹھ سیوا میڈل، اس سے نوازا۔ اس سے قبل وہ اتی وششٹھ سیوا میڈل سے بھی نوازے جا چکے تھے۔ ناظرین، اس طرح سے یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش جنگ تھی یہ اپنے اختتام کو پہنچی اور شابیگ سنگھ نے اس میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ شابیگ سنگھ یہ ہمیشہ بتاتے نہیں تھے کہ وہ مکتی بانی کو تربیت دے رہے ہیں، کیونکہ بھارت کی جانب سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ وہ اس آپریشن کو سیکرٹ رکھیں گے۔ لیکن ناظرین، شابیگ سنگھ نے 1971 کی جنگ میں بھارت آرمی کی طرف سے مکتی بانی کو تربیت دینے کا سب سے مشکل کام انتہائی اہم اور احسن طریقے سے انجام دیا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کٹ کے بنگلہ دیش بن گیا۔ ناظرین، ٹوسٹ ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد شابیگ سنگھ کو اتر پردیش کے بریلی میں تعینات کیا گیا۔ بریلی کا علاقہ بہت بڑا تھا، اس کے اندر 2-3 تربیتی مراکز ہوا کرتے تھے۔ وہیں ایک آڈٹ رپورٹ میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ جنرل شابیگ سنگھ نے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی، جو فوج کے اعلیٰ افسران کو پسند نہیں آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل شابیگ سنگھ کی ریٹائرمنٹ سے صرف ایک دن پہلے انہیں بغیر مقدمہ چلائے یا کورٹ مارشل کے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ ان کی پینشن بھی روک دی گئی۔ ان پر کرپشن کے مزید الزامات بھی لگائے گئے۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جبل پور سے ٹرانسفر ہونے پر انہوں نے چاندی کی شلوار، جس کی قیمت 2500 روپے تھی، تحفے کے طور پر قبول کی تھی۔ ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے گھر کی تعمیر میں اپنی آمدنی کے ذرائع سے زیادہ رقم لگائی تھی۔ آپریشن بلیو سٹار پر مبنی کتاب امرتسر مسز گاندھیز لاسٹ بیٹل لکھنے والے ستیش جیکب، یہ ایک رائٹر ہیں ستیش جیکب، جنہوں نے کتاب لکھی امرتسر مسز گاندھیز لاسٹ بیٹل۔ حکومت کے اس اقدام نے جنرل شابیگ سنگھ کو، وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کے اس قدم نے جنرل شابیگ سنگھ کو انتہائی سخت اور تلخ بنا دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اپنی اس کتاب میں کہ اسی اقدام کی وجہ سے یہ حکومت مخالف رویے پر چلے گئے تھے۔ ناظرین، جنرل شابیگ سنگھ نے اس کے بعد حکومت کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا۔ عدالت نے ان الزامات کو غلط قرار دیا، لیکن اس کے باوجود حکومت کے تئیں ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اس کی وجہ تھی اعلیٰ فوجی افسران کی مداخلت۔ اسی دوران انہوں نے اپنے ذہنی سکون کے لیے مذہب کا سہارا لیا، اور تب ہی وہ جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کے زیر اثر آ گئے۔ ناظرین، شابیگ سنگھ جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کے کہنے پر جنرل شابیگ گولڈن ٹیمپل میں ہی اب رہنے لگے۔ بھنڈراوالا نے انہیں گولڈن ٹیمپل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی۔ 3 ماہ سے زیادہ وہاں رہ کر انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے انڈین فوجیوں کے لیے گولڈن ٹیمپل میں داخل ہونا مشکل ہو جائے۔ لوگ کہتے تھے کہ شابیگ سنگھ گوریلا حکمت عملی کے ہوچی من، یعنی کہ ویتنام کے رہنما کی طرح تھے۔ انہوں نے اپنے جنگجوؤں کو تہہ خانے اور مین ہول کے نیچے کھڑا کیا۔ کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ انڈین فوجیوں کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا جائے۔ زیادہ تر انڈین فوجیوں کو پیروں میں گولیاں لگیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ گولیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ فوج نے آپریشن بلیو سٹار میں اپنے
ترین کمانڈوز بھیجے جو سفید سنگے مرمر کے پس منظر پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ اندھیرے میں وہ فوراً سکھ علیحدگی پسندوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ جنرل وی کے سنگھ جو بعد میں انڈیا کے چیف آف آرمی سٹاف بنے، انہوں نے اپنی سوانح عمری کریج اینڈ کنوکشن میں لکھا، میجر جنرل شاہ بیگ سنگھ کی نگرانی میں گولڈن ٹیمپل کے دفاع کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ تمام ہتھیار زمین سے صرف چند انچ کی اونچائی پہ رکھے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ صرف حملہ آور فوجیوں نے اپنی ٹانگیں کھو دیں بلکہ وہ رینگ کر آگے بڑھنے کا آپشن بھی کھو بیٹھے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے سروں پہ گولیاں لگتی۔ حملے سے پہلے جنرل برار حالات کا جائزہ لینے کے لیے سادہ کپڑوں میں گولڈن ٹیمپل کے اندر گئے۔ شاہ بیگ سنگھ جو دوربین کے ذریعے سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن انہوں نے اپنے جنگجوؤں سے کہا کہ وہ جنرل برار سے نہ الجھے۔ بھارت کے ایک سینئر صحافی شیکھر گپتا نے دی انڈین ایکسپریس کے 4 جون 2014 کے شمارے میں دی آڈیسٹی آف انکمپیٹنس کے عنوان سے ایک مضمون میں لکھا، انڈین جرنیلوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کیا کہ ان کا مقابلہ اناڑیوں سے نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے تھا جس کی قیادت ان ہی جیسا شخص کر رہا تھا، اور اگر وہ ان سے بہتر نہیں تھا تو برابر تو تھا ہی۔ انہوں نے ان سب کے ساتھ کام کیا تھا اور بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران مکتی بانی کے جنگجوؤں کو تربیت دے کر نام بھی کمایا تھا۔ شیکھر گپتا لکھتے ہیں، گولڈن ٹیمپل کے دفاع میں کوئی وسیع حکمت عملی یا پرانے زمانے کی گوریلا جنگ کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ بٹالین سطح کے سپاہیوں کے ذریعے ایک عمارت کا دفاع کیا گیا۔ انہوں نے فٹ بال کے میدان کے آدھے حصے کے برابر علاقے کو مکمل طور پر کور کیا ہوا تھا، جہاں سے انڈین فوجیوں کو کھلی جگہ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنا تھا۔ یہ ان کے خیال میں پہلے سے طے شدہ قتل گاہ تھی، جسے فوجی زبان میں فیبوا FIBUA کہا جاتا ہے۔ شاہ بیگ کو یہ غلط فہمی نہیں تھی کہ وہ جنگ جیت جائیں گے۔ وہ انڈین فوجیوں کو زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانا چاہتے تھے تاکہ وہ ناگزیر کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کرتے رہیں۔ کیوں؟ تاکہ صبح ہونے تک ہجوم ہو جائے اور یہ جو فوجی کارروائی ہے اسے ملتوی کر دیا جائے۔ جنرل کلدیپ برار اپنی کتاب آپریشن بلیو سٹار دی ٹرو سٹوری میں لکھتے ہیں، ہمیں جنرل شاہ بیگ سنگھ کی لاش تہہ خانے میں ملی۔ مرنے کے بعد بھی وہ ہاتھ میں کاربائن پکڑے ہوئے تھے۔ ان کا واکی ٹاکی ان کے جسم کے پاس زمین پر پڑا تھا، لیکن جنرل شاہ بیگ سنگھ کے بیٹے پرپال سنگھ نے ان کی موت کے بارے میں کچھ مختلف بیان دیے۔ وہ کہتے ہیں، میں بہت سے لوگوں سے ملا جنہیں آپریشن بلیو سٹار کے بعد جودھ پور جیل بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنرل شاہ بیگ سنگھ کی وفات پہلے ہی دن یعنی کہ 5 جون کو ہو گئی تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت نے ان کی موت کا اعلان 6 تاریخ کو کیا، جب وہ ایک دن پہلے ہی مر چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں، مشین گن کے بریسٹ سے انہیں 7 گولیاں لگی تھیں۔ بھنڈراں والے نے ان کی میت کو لٹا کر ان کے لیے دعا کی۔ انہوں نے لاش کو صاف کیا، پھر اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں آرٹلری سے فائرنگ ہوئی۔ تو جب آرٹلری سے فائرنگ ہوئی تو ان کا جسم گر گیا اور ملبے میں دب گیا۔ جب شاہ بیگ سنگھ کے گھر والوں کو ان کی موت کا علم ہوا تو ان کی بہو نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ودیا کو فون کیا اور پوچھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپریشن بلیو سٹار میں ہمارے سسر کی موت ہو گئی ہے، کیا آپ ہمیں ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ پرپال سنگھ کہتے ہیں، جنرل ودیا نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ کوئی آپریشن بلیو سٹار نہیں ہوا، فوج نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ میں بھاگ کر چندی گڑھ پہنچا، وہاں میں نے گورنر BD پانڈے کو فون کیا اور کہا میں اپنے والد کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن گورنر پانڈے نے کہا میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے ہزاروں لوگوں کو اس کی اجازت دینی ہوگی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس آپریشن یعنی کہ آپریشن بلیو سٹار میں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں؟ تو انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ 3 دن تک میں ان کے گھر کے گیٹ کے باہر کھڑا رہا کہ میں ان سے اپنی فریاد کہوں، لیکن مجھے کامیابی نہیں ملی۔ جنرل شاہ بیگ کے بیٹے وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد کی آخری رسومات کب ہوئیں، کیسے ہوئیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ انہوں نے نہ تو ہمیں ان کی کوئی چیز دی اور نہ ہی ان کی راکھ دی۔ جولائی سن 1984 میں حکومت کی طرف سے یہ ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ آپریشن بلیو سٹار میں
83 फौजी एहलकार मारे गए, जिनमें 4 अफसरान भी शामिल थे। इसके अलावा 273 फौजी और 12 एहलकार जख्मी हुए। तो नाज़रीन, ये थी जनरल शाहबेग सिंह जो कि सिखों के हीरो हैं, उनकी दास्तान। नाज़रीन, इससे भारत का जो जाली डेमोक्रेटिक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आया हो जाता है। जिन लोगों ने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाई हों वो किस तरह अपने आप को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें आगाह करें ताकि हम मज़ीद इस तरह का कंटेंट क्रिएट करें। अल्लाह हाफिज़।